सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ा फैसला आ गया है। बड़ा ही एक अहम मामला चल रहा था जब खुसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को इस वक्त सजाए मौत और सजाए मौत का फैसला भी खासा एक संगीन था वो सामने आया। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया गया साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की जानिब से और इस फैसले को गैर आइनी करार दे दिया गया। उस अदालत को कल अदम करार दे दिया गया। फैसल जावेद साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के हवाले से जो फैसला आया है अदालत की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर? ज़ाहिर जी, अदालत ने इसका बाखूबी जायजा लिया और फुल बेंच का ये फैसला है और काफ़ी टेक्निकल निकात जो हैं वो अदालत ने सामने रखे हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है कि जब खसूसी अदालत का फैसला आया था तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उस फैसले को बड़ा तारीखी फैसला करार दे दिया गया था और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पार्टीज हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को पहले इंडोर्स कर चुके थे और इस इकदाम के बाद भी वो उनको इंडोर्स कर चुके थे। और आपको याद होगा कि इन्होंने उसी जनरल मुशर्रफ के साथ एनआरओ भी किया था। इन्होंने उन्हीं के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने उनसे हल्फ भी उठाया था। उनकी जो पूरी कैबिनेट थी, मुश्तरका कैबिनेट थी बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की, उन्होंने हल्फ उठाया था और फिर इन्होंने ही उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया था। तो तमाम चीजें उनको इंडोर्स कर चुकी थी। फिर खसूसी अदालत के फैसले को ये कह देना कि जी बड़ा तारीखी फैसला और ये और वो जो पॉलिटिकल इन्होंने अपना स्कोरिंग की कोशिश की थी, आज उनका नुक्ता नजर भी जरूर ले इस फैसले के बाद। अच्छा फैसल जावेद साहब, मुझे अब मीटिंग में जा रहा हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। फैसल जावेद साहब कह रहे हैं कि हम मीटिंग में जाना है, मीटिंग से बाहर निकले थे, हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपको इस फैसले का हम नकात के हवाले से नाज़रीन कि इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत की तश्कील और आर्टिकल 6 में की जाने वाली तरमीम को कल अदम करार दिया है। नंबर 2 की अदालत ने क्रिमिनल लॉ स्पेशल कोर्ट तरमीमी एक्ट 1976 की दफा 4 को भी कल अदम करार दे दिया है। साथ ही साथ आर्टिकल 6 के तहत तरमीम का इत्तलाक माजी से नहीं किया जा सकता, यह भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में सामने आया है। मुल्जिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल गैर कानूनी है, यह भी कहा गया है अदालत की जानिब से। और साथ ही साथ खुसूसी अदालत की तश्कील के वक्त आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, यह भी बताना है अदालत का। अब इसमें बड़े अहम नकात जो हैं वो चीज़ें सामने आ रही हैं। मोहम्मद उसामा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, सीनियर एंकर पर्सन। उसामा गाजी साहब, मैं कुछ नकात बता रहा था, आपने भी वो देखे हैं। आज पहले जो फैसला था उस फैसले के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, लेकिन यहाँ तो अदालत की तश्कील और जिस बुनियाद पर जिन आर्टिकल्स के तहत ये केस बनाया गया था लाहौर हाई कोर्ट ने, तो उसको भी आज कल अदम करार दे दिया है। तो फिर ये उस वक्त की हुकूमत या उस वक्त के लॉ सेक्रेटरी जो चीज़ें बनाई जा रही थी, तो फिर उसमें बदनीयती भी शामिल थी, सुकम भी शामिल था कि आज वो फैसला ही खत्म हो गया। तो बदला था मियां नवाज शरीफ साहब के ज़हन में और इसलिए उन्होंने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि इसमें कानूनी पहलू क्या है या मुझे इख्तियार है या नहीं है। वो एक दौर था, मियां साहब अमीरुल मोमिनीन भी बनना चाहते थे और उसके आने के बाद भी वो कहीं ना कहीं उनका वो अंदाज रहा। तो जब उन्होंने ये देखा कि अब मुशर्रफ साहब से बदला लेना है तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अच्छा इस पे काबीना की अप्रूवल चाहिए, शायद उन्होंने इसकी भी अप्रूवल नहीं ली और ये छोड़ दिया सुकम कि काबीना में तो बहुत से लोग मुशर्रफ साहब के ही लोग थे, तो एक मसला ये भी था शायद उनके लिए और इसी वजह से उन्होंने काबीना में इसको रखना ही नहीं चाहा। अब बुनियादी चीज ये है कि हुकूमत कह रहा है कि हुकूमत फैसला करेगी, अगर गद्दारी केस किसी के खिलाफ फाइल करता है तो वो हुकूमत की तरफ से आएगा, रियासत की तरफ से आएगा। और हुकूमत का मतलब नवाज शरीफ नहीं होता या वजीर आजम नहीं होता, उसका मतलब है पूरी काबीना, फिर हुकूमत बनती है। तो काबीना में जब अप्रूवल भी नहीं हुई तो फिर इस वजह से वो शुरू में एक चीज गलत यहाँ थी, जिस चीज की गलत थी, तो फिर आगे सारी इमारत ही गिर गई है। एक बात तो ये है, बुनियादी चीज ये जो समझ आई है इस फैसले से कि वो जो बेंच बनाया गया था वही गैर कानूनी था और गैर आईनी था उस बेंच को बनाना।
لیکن اس میں کچھ آرگومنٹس بھی بڑے دلچسپ نظر آتے ہیں. اس کے جج صاحبان نے اس بارے میں بھی پوچھا کہ کیا آئین میں پروویژن ہے ایمرجنسی لگانے کی, تو بتایا گیا کہ ہے, آرٹیکل 232 میں ایمرجنسی جو ہے صدر لگا سکتا ہے. اب اس وقت پرویز مشرف صاحب صدر تھے اور انہوں نے ایمرجنسی لگائی. اب اس کے بعد 18ویں ترمیم میں یہ آئین میں لکھ دیا آرٹیکل 6 میں کہ اگر کوئی شخص سسپینڈ آئین تو بھی یہ غداری کیس اس پر بنے گا. یعنی جرم پہلے ہوا اور سزا کے حوالے سے قانون بعد میں بن رہا ہے. تو بنیادی قانون یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک سزا موجود ہی نہیں تھی اور اس وقت کسی نے اگر جرم کیا تو بعد میں اگر اس کی آپ سزا بنا دیں تو پچھلے سارے لوگوں کو اٹھا کے آپ پھانسی لگا دیں, ایسے ممکن نہیں ہے. بالکل. اچھا, اسامہ غازی ہمارے ساتھ رہے گا, بیورو چیف کراچی اس وقت سینئر صحافی ہمیں جوائن کیا. شاید جوتوئی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. معاملہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی کالعدم, عدالت بھی کالعدم, اور اب وہ جو پھانسی کا پروانہ تھا وہ محض ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کی اب حیثیت نہیں رہی ہے. تو اب آج جو آرٹیکل 232 کی بھی بات ہو رہی تھی عدالت میں, جس کا ذکر بھی ابھی کر رہے تھے اسامہ غازی, اب جب اس وقت یہ کیس بنایا گیا بنیادی طور پر, اس وقت اگر یہ کیس بہتر آئین کے مطابق مضبوط بنایا جاتا تو پھر کسی کے خلاف وہ فیصلہ ہو سکتا تھا. اس وقت ایک فرد واحد کے خلاف یہ کیس بنا, باقی تمام لوگوں کو, چاہے وہ اس وقت کے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب تھے یا پھر وہاں کے اس وقت کے لاء سیکرٹری یا وزیر قانون تھے, ان لوگوں کو ہٹا کر ایک شخص کے خلاف یہ کیس کیا گیا. تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بدنیتی تو ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ آئینی طور پر کمزور کیس ہوگا, اس کا اگلے آنے والے وقت میں امپیکٹ یا اس کا فیصلہ وہ زیادہ دیر پانی ہوگا, اور آج بھی وہی لگ رہا ہے. جی مدثر, یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. جس خصوصی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت دی تھی, وہ عدالت ہی اس کی تشکیل کالعدم قرار دے دی ہائی کورٹ نے. اب جب وہ عدالت ہی غیر قانونی تھی فیصلے کے مطابق, تو اس کا فیصلہ جو ہے سزائے موت والا, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. بنیادی طور پر اب یہ تفصیلی فیصلہ آنے پر پتہ چلے گا کہ اس میں کیا دوبارہ یہ کیس فائل ہو سکتا ہے. جس قانونی سکم کی بنیاد پر خصوصی عدالت کی تشکیل کالعدم قرار دی گئی ہے, کیا اس قانونی سکم کو دور کر کے دوبارہ خصوصی عدالت تشکیل دی جا سکتی ہے یا نہیں, یہ تفصیلی فیصلے میں پتہ چلے گا. اس میں جو اہم نکات ہے, میں آپ کے بھی گوش گزار اپنے ناظرین کو بتاتے چلے, تو اس میں یہ ہے شاید جوتوئی صاحب کہ لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تشکیل اور آرٹیکل 6 میں کی جانے والی ترمیم, جو 18ویں ترمیم میں ہوا تھا, میں اس کی بات کروں, ترمیم کو بھی کالعدم قرار دیا ہے کہ جو ترمیم کی گئی تھی. عدالت نے کرمنل لا اسپیشل کوڈ ترمیمی ایکٹ 1976 کی دفعہ 4 کو بھی کالعدم قرار دیا. آرٹیکل 6 کے تحت ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا. جس آرٹیکل کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت, تو شاید جوتوئی صاحب اس آرٹیکل کو بھی انہوں نے کالعدم قرار دیا ہے. تو جب ایک چیز موجود ہی نہیں ہے آئین کے اندر, تو پھر اس پر کھڑے ہونے والا فیصلہ بھی خود بخود جو ہے وہ گر سکتا ہے. جی بالکل, اس کے خلاف, اس فیصلے کے خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے. اس فیصلے پہ مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں, آئینی ماہرین کی اور قانونی ماہرین کی. اس پہ اپیل ہو سکتی ہے, لیکن اپیلنگ اتھارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس فیصلے کے خلاف جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے. اگر حکومت نہیں گئی تو پھر یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا, اور پھر میرے خیال میں اس کیس کو دوبارہ وہ نہیں کیا جا سکے گا. اور جہاں تک آرٹیکل 6 میں ترمیم کی بات ہے, اس پہ بھی ڈیبیٹیبل ہے کہ یہ اس کا اطلاق ماضی میں کیوں نہیں ہو سکتا. اس کا ریزن بھی عدالت اپنے تفصیلی فیصلے میں بتائے گی. اگر پھر اس کو چیلنج کرنا ہوا حکومت نے تو پھر وہ اس کو کر سکتی ہے, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. بالکل, جس طرح یہ پرویز مشرف کو سزا دینے کا فیصلہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا, اب یہ فیصلہ بھی بہت بڑا فیصلہ ہے. پاکستان کی ایک نئی تاریخ مرتب ہوگی. اب یہیں ختم ہو جاتا ہے معاملہ یا اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے, یہ ہے. اس پہ ساری نظریں ہوں گی کہ حکومت جو بنیادی طور پر پٹیشنر ہے, جو حکومت جو ہے وہ پرویز مشرف کے خلاف جو کیس جس نے بنایا تھا, اس پہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہے. اس میں یہ بھی آج جو ہے وہ ریمارکس کے دوران, اگر اسامہ غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو پروڈیوسر صاحب مجھے بتائیے گا, اسامہ غازی صاحب سے سوال کیا جائے کہ اسامہ غازی صاحب ایک اور چیز جو آپ کہہ رہے تھے سماعت کے دوران ایک اور چیز بھی تھی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے آج عدالت کو بتایا کہ کبھی بھی یہ معاملہ کابینہ میں ایجنڈے کے طور پر پیش ہی نہیں ہوا. مشرف کے خلاف کیس سننے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کابینہ کی منظوری کے بغیر ہوئی تھی.
اس وقت جو خصوصی عدالت کی تشکیل ہے اس کو بھی کابینہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی منظوری نہیں دی گئی، وہ بھی پھر وہ باہر سے معاملات جیسے ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھے تھے کچھ معاملات ہو رہے تھے تو وہ کالعدم ہو گئے. تو اب یہاں بھی وہی معاملہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے. تو یہاں اس وقت یوں ایسے لگ رہا ہے کہ جلدی میں تھے اس وقت کی حکومت، اس وقت کے وفاق کے نمائندے، اس وقت کے اٹارنی جنرل کہ وہ تیزی کے ساتھ کیس بنایا جائے اور جو اصل ملزمان کے ساتھ دیگر شریک ملزمان ہیں ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا جائے تاکہ یہ کیس خود بخود ہی کمزور ہوتا جاتا. تو آج اس کا بھی فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو پھر یہ حکومت کی بدنیتی تھی یا کوئی اور معاملہ تھا کہ صرف ایک شخص کو پھنسایا جائے، کیا تھا کہ ٹھیک ہے ڈنگ ٹپاؤ والا کام کر لیتے ہیں، کیس فائل کر لیتے ہیں، عدالت جانے اور پھر آگے معاملہ جانے؟ اصل میں میاں نواز شریف صاحب کا یہ رہا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو نا ایک عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جب ان کو حکومت ملی تو جب نئے آئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے بے نظیر بھٹو کے حوالے سے، زرداری صاحب کے حوالے سے جو احتساب کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور جتنے بھی دوسرے لوگ تھے ان کے خلاف انہوں نے کیا کیا کیا. تو یہ ان کا ایک تھا انداز تھا ان کی سیاست کا. اور پھر مجھے ایک بات یاد آتی ہے اسی طرح نون لیگ کے کیا کہ جناب میاں صاحب اب آگے ہیں کہ 2008 سے 2013 کے درمیان کی بات ہے تو وہ ایم این اے کا الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آتے. تو ان کا جواب یہ تھا ان صاحب کا کہ جو ایم این اے تھے نون لیگ کے انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب پارلیمنٹ سے بہت اوپر کی چیز ہے، پارلیمنٹ کے آگے کچھ نہیں ہے، پارلیمنٹ کیا چیز ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے، وہ بہت آگے کی چیز ہے. تو ان جن کے سامنے کہا جائے جناب آپ قائد اعظم کیا تھے اور وہ محترمہ فاطمہ جناح کیا تھی، آپ کی بیٹی اور آپ جو ہیں یہ سب میڈیا میں آیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیجیے آپ کی بیٹی اور آپ جو مل کر جس طرح چیچی روڈ پہ نکلے ہیں یہ آپ نے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. جب شخص کے سامنے ہوں گی تو جب وہ اقتدار میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کابینہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر آئین میں جو مرضی میں تبدیلی کر لوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب اس میں یہ بھی بات آئی کہ جناب ایف آئی اے کتنے لوگ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ 20-25 لوگ گئے تھے کہ ایف آئی اے کے جو تفتیش کرنے گئے تھے مشرف صاحب سے، اور کیس میں کتنے ایک صاحب. یعنی اس کے بعد اصل میں یہ تھا کہ بس سزا دینی. آپ نے پہلے تعین کر لیا تھا کہ جناب پرویز مشرف کو ہم نے لٹکانا ہے. بیسیکلی جو لفظ ہوتا ہے نا انہوں لٹکا دیا. یاد ہے آپ کو کہ وہ سیف الرحمان صاحب کی فون کال ہے جسٹس ریٹائرڈ ملک عبدالقیوم صاحب کے، تو وہ اس میں کیا تھا جی بڑے بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بس 10 سال دے دیو. تو ملک عبدالقیوم آگے سے کہتے ہیں جی 10 سال تو اس میں میکسیمم پنشمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، میکسیمم 7 سال ہے جو میں زرداری صاحب کو دے سکتا ہوں. تو اگر آپ وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں تو میں 7 سال کی تو کوشش کر سکتا ہوں، 10 سال نہیں ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے پھر چلو 7 سال دے. تو یہ بھی سزا ہم نے دینی ہے، اب رستہ ڈھونڈو کس طرح دینی ہے. اصل میں یہ کہانی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا نہ کوئی کابینہ نہ کوئی آئین نہ قانون اور جناب حالہ. اور اس کے بعد وہ جو ہوا ہے کہ جناب 3 دن ان کو جناب چوک پر لڑکی لاش کو لٹکائیں اور گھسیٹ کے لے کر آئیں. مطلب کہاں ہوتا ہے مدثر اس طرح، اللہ معاف کرے. مطلب یہ تو ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ایک عجیب و غریب ہی یہ کیس آ گیا تھا اور اب یہ فیصلہ آیا تو اب وہ ظاہر ہے دب جائے گا. اچھا اسامہ ایک چیز جو ابھی شاید جتوئی صاحب بات کرے تو سوال ہوتا ہے کہ یہ وفاق نے یہ مقدمہ بنیادی طور پر وہ بنایا تھا، وفاق اس کے مدعی، لیکن اب وفاق میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کیا ہے تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے تو موجودہ حکومت نہیں تیار ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جا سکتی ہے؟ جا تو سکتی ہے لیکن جائے گی نہیں میرا جہاں تک خیال ہے. اس لیے کہ حکومت خود کہہ رہی تھی کہ دیگر لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے. ہم جو اس میں سکم رہ گئے ہیں یا جو تفتیش میں دیگر لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا ہم انہیں شامل کرنا چاہتے ہیں. یہی بات وہ ہائی کورٹ بھی لے کر گئے تھے کہ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یہ جو اسپیشل بینچ بنایا گیا ہے اس کو فیصلہ دینے سے جو ہے روکا جائے، جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. بینچ نے کہا نہیں ہم ہائی کورٹ کی نہیں مانتے، ہائی کورٹ کی ہمارے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اپنی بات کریں گے تو ہم نے اپنا فیصلہ سنانا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا. تو اس پر بھی وقت دیا جائے کیونکہ حکومت کی تبدیلی ہوئی تھی، یہ نئے آئے تھے، کیس پرانا چل رہا تھا، نون لیگ کے دور کا چل رہا تھا، سارا کچھ نون لیگ نے بنایا تھا، مطلب بینچ انہوں نے بنوایا، پروسیکیوشن ان کی، گواہ ان کے، تفتیش ان کی، سارا کچھ ان کا تھا اور وہ ایک پارٹی تھے. یہ ہم نہیں بھول سکتے کہ نون لیگ اگریوڈ پارٹی تھی. جب مشرف صاحب آئے ٹیک اوور انہوں نے کیا، پھر ایمرجنسی میں بھی پھر وہ جو جسٹس وہ ایک ساری کہانی ہے. تو اب اس کے بعد جب ایک بدلے کی طرح سے بنایا گیا تھا اس میں کئی سکم رہ گئے تھے. یہ کہتے تھے حکومت کہتی ہے کہ جناب دیگر لوگوں کو بھی شامل کیا جس میں
शौकत अजीज हैं, हामिद हैं, जाहिद हामिद साहब वज़ीर कानून थे जिन्होंने इमरजेंसी पर साइन भी किए हुए हैं, सारी उन्होंने ज़ाहिर भेजी समरी, और शौकत अजीज वज़ीर आज़म थे, अब्दुल हमीद ओगर जो बाद चीफ जस्टिस थे। तो वो अब इनको शामिल जब करेंगे तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत दोबारा से कुछ इस बारे में परसू करना अगर चाहेगी तो इसको चैलेंज नहीं है। अब देखना यह है कि हुकूमत इसको लेकर जाती है या नहीं लेकर जाती है, इसके अपील का मामला क्या होता है, क्योंकि बहरहाल इस चीज़ को वाइंड अप करना और या आगे लेकर चलना यह हुकूमत का, और हुकूमत से ज़्यादा विफाक का, हुकूमत बहरहाल उसके एक पार्ट है, विफाक का असल में काम है, विफाक ही उस वक्त जो है वो जिम्मेदार थे। अच्छा, एक चीज़ शायद जदोई साहब यहाँ पर यह है कि पहले जब 99 का मार्शल लॉ आया तो मार्शल लॉ के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती रही कि जनाब वहाँ से शुरू किया जाए, लेकिन उस वक्त की असम्बली है उसके पास ये इख्तियार था, उन्होंने उसको कानूनी और आइनी हैसियत दे दी और इसलिए जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हो नहीं सकता था। अब ये मामला आया है, इसमें अगर हम ये तसव्वुर भी करें, हम बात भी करें कि जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने आइन को मुअत्तल किया है, एमरजेंसी उन्होंने लगाई है, और अगर ये इस बात पर सख्त फैसला वफाक ने उस वक्त की या रियासत ने या हुकूमत ने कर लिया, फिर उन्होंने इतना कमज़ोर ये फैसला किया कि अपने लोगों को बचा लिया जाए, सिर्फ एक शख्स को पकड़ लिया जाए, ये आइन के साथ भी जमहूरियत के साथ भी ये भी मजाक नहीं था फिर? जी बिल्कुल, इसका फ़ायदा जनरल मुशर्रफ को हुआ है, और जब खुसूसी अदालत ने जनरल मुशर्रफ को सज़ा दी थी उस पर जो ISPR का रद्द-ए-अमल आया था उसमें यही मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि खुसूसी अदालत की तश्कील का जो है वो कानूनी तरीका अख्तियार नहीं किया गया। आज अदालत ने इस मौक़िफ़ की तायीद की है और इसका फ़ायदा हुआ है जनरल मुशर्रफ को, इस कमज़ोर केस का जनरल मुशर्रफ को फ़ायदा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ को इसलिए निकाला गया हुकूमत से और इसलिए उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का केस बनाया था, इसकी उन्हें सज़ा दी जा रही है, ये सच है या नहीं है? लेकिन हकीकत ये है कि अब इस केस का फ़ायदा मुशर्रफ को हुआ है और मुस्लिम लीग नून को अगर वो समझते हैं तो वो नुकसान में हैं, इसलिए कि उसके उन्होंने केस खुद कमज़ोर बनाया है और इसका जो है फ़ायदा बहरहाल वो जनरल मुशर्रफ को आज मिल भी गया है। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कानूनदान है, बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब सर आपके वक्त का। आज जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो फैसला आया उसमें अदालत को भी गैर आइनी करार दिया गया और ख़ासतौर पर जो आर्टिकल 6 की तरमीम है उसका इत्तलाक नहीं किया जा सकता, ये भी कहा गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इस फैसले में। सर इसको किस तरह कानूनी नज़र से आप देख रहे हैं फैसले? देखिए, ये वो सवालात थे जो ऑलरेडी अदालत के सामने भी पेंडिंग थे कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त का ये केस बनाया गया उस वक्त हेल्ड आइन को होल्ड इन अबेयंस या मुअत्तल करना जो है ये ऑफेंस नहीं था। ये ऑफेंस बना 18वीं तरमीम के बाद 31 मार्च की जजमेंट जो थी सुप्रीम कोर्ट की उसके नतीजे में, तो इसलिए इसे आप ट्राई नहीं कर सकते कि ऑफेंस के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोर्ट जो है इसके बारे में भी ये एतराज ऑलरेडी मौजूद था। तो जब अदालत में लोग गए थे, क्योंकि बेसिकली इस सजा को तो सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जाना चाहिए था, लेकिन इसका ये रिस्पेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोर्ट और रिट्रोस्पेक्टिविटी ऑफ द ऑफेंस जी, ये मैं समझता हूँ कि ये को हाई कोर्ट के सामने ही जाने चाहिए थे और हाई कोर्ट ने बजाज तौर पर एक अच्छा फैसला किया है कि जिनमें ये इन इश्यूज को उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो अब मैं नहीं समझता कि इस फैसले की कोई और पहलू रहता है। तिश्ना यही इम्पोर्टेंट थी जो अदालत फैसला करने वाली है, जब उसकी हैसियत खत्म, हैसियत ऑटोमेटिकली खत्म होगी, वो नॉन एग्जिस्टेंट इंप्लाइज ऑफ लॉ हो गया। अच्छा आरिफ साहब, इसमें अब लाहौर हाई कोर्ट के इख्तियार के हवाले से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियार के हवाले से आपको याद होगा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत की तरफ डायरेक्शन दी तो खुसूसी अदालत ने उस वक्त ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट को वो जवाब दें। अब 12 लाहौर हाई कोर्ट में भी ये चीज़ थी, तो लाहौर हाई कोर्ट में तो ये फैसला भी जब ये चैलेंज किया गया फैसला आ गया है। अब हुकूमत के पास क्या इख्तियार है, वफाक के पास, मैं हुकूमत से ज़्यादा वफाक के पास, क्योंकि ये वफाक ने उस वक्त के मुकदमा ये बनाया था, उसके पास क्या इख्तियार है कि इस फैसले को चैलेंज करने के साथ साथ क्या वो कर सकती है? पहली बात तो ये है कि ये जो आपने फरमाया ना कि उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने नहीं माना था कि ये सुप्रीम कोर्ट के या फैसले को मानेंगे, ये बात भी उस कोर्ट की बेंच गलत थी, स्पेशल कोर्ट की,
इसलिए कि स्पेशल कोर्ट जो है वो जब इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि उसमें बैठे हुए लोग जो है वो हाई कोर्ट का एक जस्टिस है या हाई कोर्ट के जजेज है। बात थी उस कोर्ट की, जब वो ट्रायल कोर्ट बन गई उस ऑफेंस के लिए, तो वो ट्रायल कोर्ट जो थी वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उसे डायरेक्शन जो थी वो हाई कोर्ट ने ही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट ही थी और हाई कोर्ट ने भेजा था और उससे डायरेक्शन दी थी। लेकिन जो उनका ठीक नहीं था उस कोर्ट का, क्योंकि वो चली हुई थी केस को फैसला इस तरह अंदाज में करने के लिए। तो दूसरी बात ये है कि ये आप चॉइस तो बेसिकली ये केस तो वफाक का है, प्रोसिक्यूटर इसमें कंप्लेनर जो है वफाक है, लेकिन वफाक तो खुद इसमें तुला हुआ है, वो इस फैसले को नहीं मान रहा और वो नहीं चाहता कि परवेज मुशर्रफ ट्राई किया जाए, तो वफाक कैसे उसके खिलाफ ट्राई किया। सही। अच्छा जी आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ रहेगा। एक बड़ा अहम और पॉइंट है जो हम आपसे मुकदमे के हवाले बात करेंगे, उससे पहले एक और खबर अपने नाज़रीन को देते चले कि नवाज शरीफ की होटल में खाना खाने की तस्वीर, वजीर आजम इमरान खान का नोटिस, वजीर आजम का वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को टेलीफोन, वजीर सेहत को नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स मंगवाने की हिदायत। नवाज शरीफ तैयार हैं, बीमार हैं या तंदुरुस्त हैं? वजीर आजम का वजीर सेहत से इस्तफसार, नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स आई या नहीं? वजीर आजम का वजीर सेहत से इस्तफसार, नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स फौरी मंगवाई जाएं। वजीर आजम की हिदायत, रिपोर्ट्स मंगवा कर अवाम के सामने हकायक लाए जाएं। तो गुज़श्ता रोज़ एक तस्वीर वायरल हुई साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की लंदन में एक होटल के अंदर, जहां पर मुख्तलिफ लोगों के साथ, फैमिली के मेंबर्स के साथ वो खाना खा रहे थे और उसके बाद इस तस्वीर का वजीर आजम पाकिस्तान ने नोटिस लिया है। वजीर सेहत पंजाब से मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक फौरी तौर पर रिपोर्ट्स मंगवाने की हिदायत की गई है। वजीर सेहत पंजाब के नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिक डॉक्टर अदनान को भी फ़ोन किया गया, रब्ता किया गया। डॉक्टर अदनान से नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स फ़ौरन भिजवाने का कहा है। वजारत दाखिला ने पहले ही ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए मरासला लिख दिया है। तो दूसरी जानिब हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के फैसले के हवाले से अहम फैसला और बड़ा फैसला है। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसामा गाजी है, शायद जदोई साहब है। आरिफ चौधरी साहब, एक चीज़ कि कमज़ोर मुकदमा था जिसका आज फैसला वफाक के खिलाफ आया, तो उस वक्त जो ये केस बनाया गया था, अदालत कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उस वक्त इस केस को अदालत को चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए था? ये देखिए बहुत सारी चीजें जो थी चैलेंज की हुई थी, तो उसी कोर्ट के सामने की हुई थी चैलेंज, लेकिन उस कोर्ट ने फैसला नहीं किया। यानी रिट्रोस्पेक्टिविटी का इशू भी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का इशू भी जो थे कोर्ट के सामने थे पेंडिंग, लेकिन कोर्ट ने फैसला नहीं किया इस पे। तो सबसे पहले जो इनफैक्ट इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज किया जाए, वो क्योंकि उसी कोर्ट के सामने इससे पहले चैलेंज की जाती है, तो उस कोर्ट को चाहिए था कि वो इसका पहले फैसला करते और उसके बाद रिट्रोस्पेक्टिविटी वाला मामला जो इसे भी तय करते हैं। लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट के पास इसको सुनने का इख्तियार अदरवाइज तो नहीं था, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन इस केस के ये जो पहलू थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट थे, इसलिए इसे उन्होंने फैसला कर दिया और बजा तौर पर सही फैसला मैं समझता हूँ किया। अब इसके सजा तो इस लिहाज से कल अदम होगी, चूंकि सजा की गुंजाइश जब कोर्ट जो सजा देने वाली है उसका इख्तियार ही ना रहा और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म होगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी सिरे से गलत थी, तो इसे कहते हैं कोरम नॉन जुडिस, ऐसा फैसला जो कानून की नजर नहीं करता। सही। अच्छा सर, एक चीज़ मैं वैसे तालिब इल्म आपसे ये जानना चाहूँगा, अब ये फैसला हो गया है, लेकिन ये चीज़ बहरहाल कायम व दायम अपनी जगह पर रहेगी कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने एमरजेंसी का नफाज किया था, उस वक्त उसकी आइन की मुअत्तली हुई थी, ये चीज़ें अपनी जगह पर कायम रहेंगी और कल को दोबारा से किसी भी तरह से इस किस्म का कोई केस बन सकता है, या ये आज के फैसले के बाद ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई कि ये केस भी नहीं हो पाएगा दोबारा? देखिए बात यह है कि केस बार बार नहीं होते, उसकी वजह यह है कि एक ही FIR होती है, एक ही मुकदमा होता है सही। और जब उसका फैसला हो जाता है तो दोबारा उस केस को आप नहीं उठा सकते। आप जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, ये सारी चीजें इसमें आ चुकी हैं कि जी मुअत्तली हुई, आइन को मुअत्तल किया गया था, परवेज मुशर्रफ ने क्या क्या गैर आइनी बातें की थी वो सारी आ गई। अब उसको उसका जब फैसला आ जाए कि उनका जो इक़दाम था
وہ یعنی اس کو یہ نہیں دیکھا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. بات یہ کہ کیا معطل کرنا جو ہے اس وقت اوفینس تھا یا نہیں تھا. اس وقت کیونکہ معطل کرنے کا یہ جو آرٹیکل 6 ہے اس کی ڈیفینیشن میں یہ تعطل کا یا ہولڈ ان ابیئنس کا اوفینس نہیں تھا. اس لیے یہ قانونی بات ہے کہ جس وقت کوئی جرم وقوع ہوتا ہے اور کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو وہ اگر اس وقت وہ جرم نہیں ہے تو اور بعد میں اس کو کسی ڈیفینیشن آف لا کے لیے قانون اوفینس بنایا جاتا ہے تو اسے بطور اوفینس کسی کے خلاف الگ نہیں کیا جا سکتا. ملزم کے خلاف ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اوفینس جو تھا اس وقت نہیں تھا, اس لیے اسے انہیں ٹرائی بھی نہیں اس کا کیا جا سکتا تھا. صحیح. اچھا ایک چیز, یہ چیزیں تو ساری آ گئی, دوبارہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا, یہ معاملہ طے ہو گیا. صحیح. اچھا ایک چیز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ تمام تر چیزیں, اور خاص طور پر جو آرٹیکل 6 کے جو ترامیم تھی اس کو شامل تب کیا گیا جو اس سے پہلے بہت عرصہ پہلے یہ جرم ہو چکا تھا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس اس وقت دانستہ طور پر یہ کمزور ہو رہا تھا, یا اس وقت کی ٹیم تو بہرحال لیگل بہت بڑی ٹیم تھی جو یہ کر رہی تھی, اور اکرم شیخ صاحب جیسے سینئر وکیل بھی اس وقت موجود تھے, یہ تمام تر چیزیں ہو رہی تھی, یہ اس وقت اس طرح کا کیس بنایا پھر کیوں گیا کہ صرف جنرل مشرف ہیں, باقی جتنے لوگ ہیں وہ بھی نہیں نامزد تھے؟ دیکھیں بنایا تو وینڈکٹیونیس کی وجہ سے بنایا گیا نا. آپ دیکھیں کہ کورٹ نے بھی اپنے طور پر 31 مارچ کی ججمنٹ میں ہولڈ ان ابیئنس کو لے کے باقاعدہ اوفینس بنا دیا. تو کورٹ کی منشا بھی کورٹ جو تھی ہیڈڈ بائی افتخار چودھری صاحب تھی, ان کی منشا بھی یہ تھی کہ جو چیز یعنی جو کیا انہوں نے اس سے وہ بچ نہ پائے. تو جب آپ کسی خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے کسی خاص سے نقطۂ نظر سے کسی خاص وینم کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس میں بھی چیزوں کو آپ بھول جاتے ہیں. ایک بات جو آپ نے پہلے پوچھی تھی اس میں دیر سے میں ہو گئی تھی, میں آپ کو کر دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح افتخار چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا, پریزیڈنشل ریفرنس, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے پیشہ ورانہ یعنی انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے, تو وہ کیس جو تھا 209 کے تحت چلا. اس میں مجھے بات کہا جا رہا ہے بڑا امپورٹنٹ, آپ بات کریں اس حوالے سے, مزید بات بھی کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال میں. رپورٹ ایک اور بڑی اہم ہے اور وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کا کابینہ سے علیحدہ ہونے کا, حکومت سے نہیں کابینہ سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ, اور اس میں بھی خالد مقبول صدیقی صاحب اپنی وزارت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. وزیر قانون بہرحال اپنی جگہ پر وہ ابھی تک قائم و دائم ہیں. وہ کتنے متحدہ قومی موومنٹ کے ہی وزیر ہیں یا کتنے نہیں ہیں یہ الگ بحث ہے. ہم بات متحدہ قومی موومنٹ کے فیصلے کے حوالے سے کریں گے. شاہد جتوئی صاحب بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچی میں کیا ایسی تبدیلی شاہد صاحب آ رہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اب حکومت سے کابینہ سے علیحدہ ہو کے کچھ کرنا چاہ رہی ہے؟ اگلے آنے والے دن میں کوئی ایسی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں ہو رہی؟ جی دیکھیں, جو لوگ کراچی کی سیاست کو اس پہ نظر رکھتے ہیں ان کے سامنے ایم کیو ایم کی جو کیمسٹری ہے, پولیٹیکل کیمسٹری, اب سب پہ واضح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے حکومت سے ابھی الگ نہیں ہوئی ہے, اور حکومت سے اس وقت تک الگ نہیں ہوگی جب تک اس حکومت کو قائم رکھنے کے جو اجتماعی اسباب ہیں وہ موجود رہیں گے. تب تک ایم کیو ایم حکومت کے ساتھ رہے گی, اور اوپر کوئی بڑا کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ حکومت چلنا مشکل ہو جائے تو پھر ایم کیو ایم کوئی دوسرے آپشن پہ غور کر سکتی ہے, لیکن فی الحال الگ نہیں خالد مقبول صدیقی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کراچی میں جو ایک پولیٹیکل سپیس بن رہا تھا, ایک سیاسی خلا پیدا ہو رہا تھا, ایم کیو ایم کو کراچی میں سیاست کرنی ہے, اور لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم کچھ بھی نہیں کر رہی ہے, خاص طور پر کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. وہ وفاقی حکومت کا حصہ ہے. وفاقی حکومت کیا کوئی منصوبہ جو ہے بڑا منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا ہے جس سے کہا جا سکے, ایم کیو ایم بھی کہہ سکے کہ جی ہم نے یہ کام کرایا, اور پی ٹی آئی جس سے یہاں کراچی کا مینڈیٹ ملا ہے وہ بھی کہہ سکے کہ ہم نے یہ کام کرا دیا ہے. 162 ارب روپے کے منصوبوں کا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا, اس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے, بار بار کہہ دیا ہے کہ بجٹ نہیں ہے, ترقیاتی بجٹ نہیں ہے.
PSDP میں 50% کٹوتی ہو گئی ہے، اور کراچی کے لیے کوئی منصوبے PSDP میں تھے بھی نہیں، جو پرانے تھے وہ بھی مکمل نہیں ہو رہے ہیں. تو MQM کے لیے یہ ایمبیریسنگ پوزیشن تھی کراچی میں. تو اس حوالے سے اوپر بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں. یہ کہ شاہد صاحب بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں، اگر یہاں پر وفاقی حکومت میئر کے ذریعے کام کروا لیتی ہے تو کریڈٹ گوز ٹو میئر اور MQM. اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو کچھ نہیں، اس کے پاس تو پہلے بھی کونسلرز نہیں ہیں، اس کے پاس تو اپنے MNA یا MPs ہیں. اگر وہاں سے یہ چیزیں ہو جاتی تو کریڈٹ تو سارا وہاں جائے گا. تو بلدیاتی الیکشن کے گزرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کچھ پلان کری، میں خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ پلان کری، وہ انہوں نے پیسہ بھی دینا ہے اگلے بجٹ کے ساتھ ہی اور کراچی میں، لیکن وہ MKM کے تھرو نہیں دینا چاہتی. تو اس میں پھر MKM اور PTI دونوں دور دور الگ الگ نہیں ہوں گی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ان کا یہ کبھی ایک دوسرے کے نیچرل الہی نہیں ہے، فطری اتحادی نہیں ہے. جو اسباب ان کو ایک ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ اسباب موجود رہے تو یہ ساتھ رہیں گے. جہاں تک کراچی کی سیاست کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ MQM کے لیے MQM سمجھتی ہے کہ کراچی کے ووٹر کی نفسیات یہ ہے کہ MQM اپوزیشن میں ہو، MQM اپوزیشن کی سیاست کرے تو وہ اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کر سکتی ہے. تو یہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والی پوزیشن ہے. اور بلدیاتی انتخابات کے لیے اور پولیٹیکلی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اپنے ووٹرز کو کچھ ایشوز پہ متحرک کرنے کے لیے. لیکن شاہد صاحب سب سے زیادہ ووٹ جو ملا یہاں سے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملا. پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے مد مقابل زیادہ تر امیدوار جو جیتے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. تو اب کیا بلدیاتی الیکشن میں یا اس سارے عمل میں مہم PTI کے خلاف چلاتے ہوئے MQM نظر آئے گی؟ جی MQM جو ہے وہ PTI کے خلاف، میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہیں پتہ ہے کہ PTI کا فینومینا کیا ہے. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر PTI کو ہی اگر بلدیاتی انتخابات میں اگر کچھ معاملہ ہوا تو کراچی کو جس طرح پولیٹیکل مونیورنگ ہوتی ہے، یہ بھی ایک الگ فزکس ہے کراچی میں پولیٹیکل مونیورنگ کی، وہ MQM بہت اچھی طرح سمجھتی ہے. MQM جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی بنائے گی، اور MQM جو ہے وہ اپنے ووٹرز کے لیے اپوزیشن کی سیاست کرنا چاہتی ہے. اس کا بیانیہ اپوزیشن والا ہو تو MQM سمجھتی ہے کہ اس کا ووٹر جو ہے اس کی طرف راغب ہوتا ہے. اس لیے کہ ابھی تک حکومت میں رہ کر MQM جو ہے وہ کراچی کے لیے نہ تو کچھ کر سکی ہے، نہ ہی کوئی دعویٰ کر سکی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے یقیناً بلدیاتی انتخابات میں اس کے سب سے بڑے مد مقابل پارٹی ہوگی، اور اس حوالے سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے الگ ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے. اگر ضرورت ہوئی تو میرے خیال میں ان کے ساتھ اتحاد میں رہتے ہوئے بھی دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ایک حریف کے طور پر. تو شاہد صاحب جو بلاول بھٹو صاحب نے جو آفر کی تھی اس آفر کا اس سارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی ابھی تک بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے نہ تو MQM سے کوئی رابطہ ہوا ہے، اور نہ ہی MQM نے کوئی ایسا کی گرین سگنل دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کوئی لوگ جا کے ان سے نہ ہی انہوں نے ریڈ سگنل بھی نہیں دیا. انہوں نے مطلب نیوٹرل یلو سگنل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اوپر بھی جا سکتے ہیں نیچے بھی پیپلز پارٹی کے حوالے. بالکل صحیح کہہ رہے. تو ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب ملک سے باہر ہیں. پیپلز پارٹی کے ذرائع سے ہم نے کل پرسوں بات کی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے طور پر ان آفیشلی MQM سے رابطے کریں، اور شاید اس طرح کے رابطے ہو رہے ہوں، لیکن آفیشلی اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ دونوں پارٹی آفیشلی بیٹھ کے یا اوپنلی بیٹھ کے کوئی ڈائلاگ کریں. میرے خیال میں MQM فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ کر کے وہ جو تحریک انصاف یا وفاقی حکومت کے ساتھ اس کا جو اتحاد ہے اس کو فوری طور پر ختم ہو سکے. اچھا ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہمیشہ سے پاکستان جب متحدہ قومی موومنٹ کی وزارت پورٹ اینڈ شپنگ کے ساتھ بڑا اس کا تعلق رہا، وہاں کے CBAs جو یونینز ہیں ان کا سارا ایک بڑا عمل دخل، آپ اس کو مجھ سے بہت زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. وہ اپنی وزارت سے بھی خالد مقبول صدیقی صاحب IT سے زیادہ کو خوش نہیں تھے، اور علی زیادی صاحب کی وزارت وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کو ملے. اب آپ کو لگتا ہے کسی وزارت کی تبدیلی کے ساتھ بھی خالد مقبول صدیقی صاحب کو منایا جا سکے گا اگلے آنے والے وقت میں؟ جی ابھی تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے 2 وزارتیں مانگی تھیں. وزارت قانون ہم نے نہیں مانگی تھی، اور نہ ہی ہم نے ڈاکٹر فروغ نسیم کے لیے وزارت دینے کا کہا تھا. یہ کس نے دی ان کو وزارت، کیسے ہوا،
اب انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ انہیں سینٹ کی سیٹ کس نے دی، ایم کیو ایم کو کس نے کہا، یہ بھی واضح نہیں کر رہے لیکن وہ ان کو ڈس اون کر رہے ہیں. ان کا اب بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں 2 وزارتیں دی جائیں، تو اس پہ میرے خیال میں بات ہو سکتی ہے. صحیح. تو یہ اگلے آنے والے وقت میں دیکھا گیا کہ یہ اس قسم کی کوئی اور آج اسی پہ بات ہوئی ہے. آج یہ پروپوزل اسد عمر صاحب میری اطلاعات یہ ہیں کہ لے کے آج وزیر اعظم سے بات کریں گے. لیکن ایک چیز جو یہاں ہے، اب اس سارے عمل میں جو متحدہ قومی موومنٹ، کیا آپ سمجھتے کہ یہ آپ پازیٹیو جائے گا بلدیاتی الیکشن کے لیے، ان کی سیاست کے لیے، یا یہ پی ایس پی جو ایک تنظیم ہے اس کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے ایم کیو ایم کی یہ جو موو ہے؟ جی، کراچی کی پولیٹیکل ڈائنامکس تبدیل ہو رہی ہے مدثر بھائی، بہت زیادہ تبدیل ہو رہی ہے. جو لوگ کراچی کو پہلے کی طرح ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ میرے خیال میں غلط اندازے لگا رہے ہیں کراچی کے بارے میں. اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کراچی میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی جو ہے عدالت میں جا رہی ہے، پٹیشن میں جا رہی ہے کہ جو کراچی کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے مطابق حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہیں. اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ کراچی کی جو آبادیاں ہیں ان ایسی حلقہ بندیاں ہوں کہ الیکشن کے بعد ان آبادیوں کی نمائندگی نظر آئے، کہ سندھی، سرائکی، بلوچ، پنجابی، پختون یہ جو ہیں آبادیاں رہتی ہیں ان کی نمائندگی نظر آئے. اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں یا کسی بھی فورم پہ میرے خیال میں ایک پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے. بڑے پیمانے پر نئی حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ اتنا آسان کراچی بہت زیادہ پھیل گیا ہے، وہ کراچی کے نہیں بہت زیادہ پھیل گیا ہے. اگلے آنے والے وقت میں جو ہے وہ خاصی تبدیلیاں بھی ہوں، متحرک بھی تمام سیاسی جماعتیں وہ نظر آئیں گے. اس کا پہلا جو تحرک ہمیں نظر آیا وہ متحدہ قومی موومنٹ کے اندر نظر آیا. بہت شکریہ شاہد جتوئی صاحب، بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کی ایک اور مخلصانہ کوششیں خطے کے امن کے لیے جاری. وزیر خارجہ سہ ملکی دورے پر ہیں، بات کریں گے. نجم الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ سابق سفیر ہوں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی کوششیں کہ خطے کے اندر امن بہتر طور پر نظر آئے، کیونکہ پاکستان اس وقت اپنی ترقی کی جانب گامزن ہے کہ سی پیک کے معاملات جو اگلا مرحلہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. لیکن امریکہ اور ایران کی جو کشیدگی ہے اس سے نہ صرف ایران، عرب ممالک، خلیجی ممالک، بلکہ پاکستان، افغانستان کے بھی حالات جو ہیں وہ کشیدہ خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں. تو پاکستانی وزیر خارجہ سہ ملکی دورے پر ہیں. ایران کا دورہ انہوں نے کیا، بڑا زبردست قسم کا دورہ تھا. پاکستان نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کی سرزمین کسی بھی قسم کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف. اور اس وقت سعودی عرب کا ان کا دورہ ہوگا. دورے کے بعد پھر وہ امریکہ بھی جائیں گے اور اس میں بھی پاکستان اپنے سٹانس کو امریکہ کے سامنے رکھے گا. نجم الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سابق. بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب آپ کے وقت کا. ایران امریکہ کشیدگی کم کرانے میں پاکستان اس وقت کوشش کر رہا ہے. وزیر خارجہ بھی سہ فریقی دورے پر ہے. پاکستان کی حیثیت اس سارے عمل میں کیا ہے؟ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ہماری خاصی اہمیت ہو سکتی ہے. اولاً چونکہ ایران ہمارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ ہماری سرحد ہے. ہم نے ایران کو اعتماد دلایا ہے کہ وہ سرحد جو ہے اس پہ جو بھی ٹکڑے ہیں جہاں پہ دیوار نہیں بنی ہے اس دیوار کو اس کی ہم حفاظت کریں گے، اور ہماری سرحد سے ان کو کوئی خدشے نہیں ہیں. یہ ہم نے اپنی ریپڈ ری ایکشن فورس جو بنائی ہے اس سے جو اعتماد تھا ہم دو پڑوسی ممالک کا اس میں اضافہ ہوا ہے. دوسری طرف سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے پرانے رشتے ہیں. سعودی عربیہ کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ تنازع ایران اور امریکہ میں بڑھتا ہے تو حملے کے لیے ایران کے پاس یہی جگہیں ہوں گی جو کہ ان کے پڑوس میں ہیں، جو خلیج میں ہیں، یعنی سعودی عربیہ ہے، اماراتی ہیں، کویتی ہیں، قطری ہیں. تو انہوں نے ایک سمجھدار چیز کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دشمن صرف امریکی افواج ہیں اور ہم جو بھی انتقام لیں گے وہ ہم ان سے لیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انتقام ہمیں لینا تھا وہ ہم لے چکے ہیں.
اور اب ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے. اب اس سے ایک ماحول بنا ہے جس میں لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پڑوسی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا ہو, اور سمجھوتے میں چونکہ ہمارا ایک رشتہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, امیراتی خلیج کے ممالک کے ساتھ, ہم اس کو اور ہماری ایران کے ساتھ جو رشتہ بنا ہے جو اب زیادہ مستحکم ہوا ہے, ان کو استعمال کر کے ہم ایک اہم کردار سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ جو اچھا لیکن شیخ صاحب اس میں ہم سعودی عرب اور امریکہ کے حوالے سے بات کریں. سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے دونوں کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں, اسٹریٹجک تعلقات ہیں, لیکن پاکستان اس سارے عمل کے اندر غیر جانبدار رہ رہا ہے. پاکستان کا آج غیر جانبدار رہنا کل پاکستان کے لیے کیا فائدہ, کیا نقصان دے سکتا؟ دیکھیے یہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ غیر جانبدار ہونا یہ ابھی کا معاملہ ہے. پاکستان کا پرانا یہ رویہ رہا ہے کہ اگر دو مسلمان ممالک میں کسی قسم کا اختلاف ہوتا ہے تو ہم نہ ایک طرف ہوں گے نہ دوسری طرف ہوں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان دونوں کے اختلاف کو دور کرنے میں ہم کوئی کردار ادا کر سکیں. یہ ہم 1947 سے کہتے آئے ہیں اور کرتے آئے ہیں. آپ کو شاید یاد ہو کہ جنرل ضیاء الحق جب صدر تھے اور جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو وہ امریکہ جاتے میں پہلے دونوں ممالک کا دورہ کر کے بغداد میں بھی رکے, تہران میں بھی رکے, اور کوشش یہ تھی کہ صاحب ان کو کسی طرح ان دونوں کے درمیان اس اختلاف کو دور کیا جائے. اس میں کامیابی نہیں ہوئی, لیکن میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا روایتی پوزیشن رہی ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ صاحب کس حد تک ہم غیر جانبدار رہ سکیں گے, یہ سوال اس وقت نہیں اٹھتا. یہ ہم وہی کر رہے ہیں جو کہ ہم کرتے آئے ہیں اور جو ہم کریں گے. آپ اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب دورہ امریکہ ان کا ہوگا, ایلس ویلز پاکستان آئیں گے. پاکستان میں یہ بہت زیادہ سوال ہو رہا ہے کہ جب امریکہ کا دباؤ آتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ سرنڈر ہو جاتا ہے. تو اس میں اب پاکستان کو کیا کرنا ہوگا کہ پریشر پاکستان پر نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہو؟ دیکھیے ابھی آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس وقت امریکہ بھی ڈی ایسکلیشن چاہتا ہے, سعودی عربیہ بھی ڈی ایسکلیشن چاہتا ہے. تو اس وقت یہ کہنا کہ صاحب ایلس ویلز آپ کے آ کے پریشر ڈالے گی کہ آپ ہمارے ساتھ یا وتھ اس اور اگینسٹ اس, یہ اس کا کوئی سوال نہیں اٹھتا, کیونکہ جو ہم کریں گے وہ وہی ہے جو کہ امریکہ بھی چاہتا ہے, اور امریکہ نے یہ واضح کر دیا ہے. انہوں نے نئے سینکشنز لگائے ہیں ایران پہ, لیکن وہ نئے سینکشنز کا کوئی مطلب نہیں ہے, وہ سمبولک ہیں, کیونکہ انہوں نے میٹلز پہ اور اسٹیل پہ پہلے ہی لگائے ہوئے تھے سینکشنز, اور جو ابھی سینکشن لگائے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جن شخصیات پہ انہوں نے ابھی نئے لگائے ہیں سینکشنز, ان کا بھی کوئی مطلب سمبل کے علاوہ نہیں ہے, کیونکہ ان میں سے شمکانی صاحب مثلاً ایڈمرل شمکانی کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولے ہوئے ہیں جو کہ امریکہ کے زد میں ہے, نہیں جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جن پہ یہ لاگو ہوگا. یہ ایک چیز ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہا ہے یہ پوزیٹ پہ کہ ہم ایران پہ دباؤ رکھے جا رہے ہیں اور رکھتے جائیں گے. اب پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.